बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी साहब, डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब, वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, मेंबर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, डीन्स, फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स, तलबा और तालिबात और उनके वालदैन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई मिनहाज यूनिवर्सिटी आकर, और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस विजनरी का, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब। लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ऐसा इदारा तालीम का बनाया है जिसके अंदर जस्तुजू ये है कि एक मुकम्मल तालीम और तरबियत के साथ इंसान निकले, तलबा और तालिबात। हमारे यहाँ तालीम के मयार के एतबार से पिछले जब से पाकिस्तान बना आहिस्ता आहिस्ता ये शिफ्ट होने लगी कि तालीम रोज़ी के लिए ज़रूरी है। यकीनन ये बात अपनी जगह ज़रूरी है, अहम है, मगर उसके साथ साथ हमने अपने कल्चर और अपने मज़हब के एतबार से जो तरबियत का अंसर था उसको इग्नोर किया, और नतीजा ये हुआ कि एक हैजानी कैफियत है कि रोज़ी किस तरह से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, और एक वो जो रूहानी कैफियत है वो बहुत कमज़ोर हो गई। मगर मैं जहाँ भी जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉन्वोकेशन के अंदर, तो मैं हज़रत मूसा की उस दुआ से इब्तिदा करता हूँ जो आपके यहाँ लिखी हुई भी है बाहर, और इतनी अहम है कि वो ज़िंदगी के बेहतरीन दुआओं के अंदर और दुआ के साथ साथ बेहतरीन आइडियल्स के एतबार से मैं अपने मुतालिक ये कहूँ कि मैं हर नमाज के अंदर उस दुआ को पढ़ता ज़रूर हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि उस दुआ के हवाले से अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें लाऊं। तो हज़रत मूसा की दुआ अल्लाह ताला से है, और वो जब हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने अपना नूर दिखाया, और बाइबल में उस हवाले से स्टोरी ऑफ द बर्निंग बुश है कि एक झाड़ी में से आग भी निकल रही थी मगर उस झाड़ी को आग नहीं लग रही थी, और सहराए सीना के अंदर सेंट कैथरीन्स चर्च के नाम से वो जगह प्रिज़र्व करने की कोशिश की है कि वहाँ पर वो ऐसी जो बर्निंग बुश थी। उसके अंदर सबसे खूबसूरत बात यह है बाइबल के अंदर कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा तुम यहाँ पर अपनी जूतियाँ उतार कर बैठो क्योंकि ये सीक्रेट जगह है। और रेनेसांस की जो तस्वीर कशी करने की कोशिश की है तो उसमें हज़रत मूसा की तस्वीर भी बनाई और साथ साथ उनकी चप्पलें साइड में रख कर। तो शायद इबादत गाहों के अंदर ये बात फिर सरायत कर गई। मुसलमानों के यहाँ आज तक प्रिजर्व्ड है कि मस्जिद के अंदर जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। तो हज़रत मूसा बड़े घबराए, वो मिस्र से जिस एतबार से निकले थे तो उनके हाथ से कत्ल हुआ था, तो ही वॉज अ वांटेड पर्सन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मिस्र एंड फ़िरौन। तो वो जब अल्लाह ने कहा कि मूसा फ़िरौन के पास पैगाम ले जाओ, तो वो घबराए, उन्होंने कहा जी मेरे बस की बात नहीं है। तो अल्लाह ने फिर उनको स्ट्रेंथन किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे 7 अजूबे मैं तुमको दे रहा हूँ, जिसमें असाए मूसा भी है, जिसमें अपना दायां हाथ भी है कि दायां हाथ अपने बगल में डालोगे तो उसमें से नूर निकलेगा। तो अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथन किया। तो हज़रत मूसा ने फिर भी दुआ की और अल्लाह से फरमाया कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। अच्छा, ये ता क़यामत इंसान की एक ख्वाहिश रहेगी कि इल्म हासिल करूँ, इन्फॉर्मेशन आए। या अल्लाह मेरा रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे। और बच्चों जो आज ग्रेजुएट कर रहे हो, ये आज आपका सीना खुलने की शुरुआत है। कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना, कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना कि आप किसी भी एतबार से आलिम हो गए। अल्लाह ताला का इल्म तो इतना बड़ा है कि लाखों मरतबा आपको वो पैदा करता जाए और लाखों ज़िंदगियाँ आप गुजार लें, अल्लाह के इल्म के करीब तक नहीं पहुँचेंगे जितना कायनात में इल्म है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इल्म बढ़ता जा रहा है। पहला एक ज़माना था कि बड़े बड़े फ़लसफ़ी जनाब वो डॉक्टर भी होते थे और एस्ट्रोनॉमर भी होते थे और फ़लसफ़ा भी होता था, मंतिक भी होती थी।
اب وہ زمانہ دور چلا گیا. تو دعا کا پہلا حصہ یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ. اور بچوں آپ کے لیے پھر وہی بات کہ یہی آدمی دعا کرتا ہے روزانہ کہ اللہ میرے کام آسان کر دے، بڑے بڑے کام، چھوٹے چھوٹے کام، سب میرے کام آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، بائبل میں حضرت ہارون کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی. حضرت موسیٰ، قرآن کے اندر حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ میری زبان کھول دے. اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ پریئر یو کین ہیو اباؤٹ کمیونیکیشن. اصل میں انسانی تعلقات کمیونیکیشنز پر ہیں. آپ کس سے کیا بات کہتے ہیں، گھروں میں، خاندان میں، قوموں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان. مس کمیونیکیشن جو حشر کرتا ہے وہ آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر جانتے ہیں کہ کہا کیا گیا، سنا کیا گیا، مطلب کیا اخذ کیا گیا، الفاظ کے معنی کیا تھے. اور میں جس ذمہ داری پر آپ لوگوں نے مجھے پہنچایا ہے میں اس قابل نہیں، مگر وہاں پر بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ جتنی احتیاط سے بھی گفتگو کروں، اخبارات اور میڈیا انہی الفاظ میں سے میرے معنوں کو ٹوسٹ بھی کر لیتا ہے. تو لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ میں یہ دعا کروں اللہ سے کہ میری کمیونیکیشن کو کامیاب کرا. آج کل سائنسز کے اندر سکھایا جاتا ہے. آپ اپنی نوکریوں پہ جائیں گے تو سیکھیں گے کہ کیسے جاب کے لیے تیار ہوں، کیسے جائیں، کیسے کپڑے پہنیں. پھر یہ بھی ہے کہ زبان سے کیا کہتے ہیں اور اپنے ایکسپریشن سے کیا کہتے ہیں، اپنے چہرے سے کیا کہتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک جگہ NDU میں ایک لیکچر دے رہا تھا کمیونیکیشن پر. تو میں نے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ 4 الفاظ کوئی 28 چہروں کے ساتھ دکھائے کہ اس چہرے کے ایکسپریشن سے مجھے بڑا تعجب ہوا. تنزیہ بھی ہو سکتا ہے، تعریفاً بھی ہو سکتا ہے، مذاقیہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے انداز ہیں. تو چہرے کے کمیونیکیشن ایکسپریشنز بھی. تو حضرت موسیٰ کی دعا تو تا قیامت اور آپ کے لیے بہترین. وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اور پھر الٹیمیٹلی کہ میں جو کہوں وہ لوگ سمجھ جائیں. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو لہٰذا بچوں یہ ذہن میں رکھو، یہ زندگی بھر کے لیے یہ جو آپ کے یہاں دیوار پر لکھی ہوئی ہے یہ دعا، یہ اپنے دلوں میں لکھ لو، اور اپنے دلوں میں لکھ لو اور اس کے اوپر عمل بھی کرو. علم ہے کیا؟ علم ہے باہر کا جو میں دیکھ رہا ہوں، جو لوگوں نے جمع کر لیا. اور علم ہے اندر کا کہ میں ہوں کیا. اور انسان اسی جستجو میں لگا رہا. سائنس نے، کرسچینٹی نے اور یورپ نے اس بات پر بحث کی کہ علم کو الگ کر لو، ریشنلزم کو الگ کر لو اور مذہب کو الگ کر لو. مذہب چرچ کے حد تک رہے گا اور باقی سب چیزیں عقل میں آئیں گی. اور وہ کیفیت ہمیشہ سے انسان کو پریشان کرتی رہتی ہے. علم باہر کا ہے. علم تو بہت بڑا ہے، اور اگر آپ بلینز میں اور نمبر سے واقف ہیں تو تقریباً 30 ارب ستارے ہیں اس ملکی وے میں. 30 ارب. اور ایسے تقریباً 100 ٹریلین ملکی ویز ہیں دنیا میں. تو نمبرز تو آپ کو، اور اس میں سے ایک ستارے کے ساتھ دنیا ہے اور انسان ہے. تو انسان اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کو رائز کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لبرٹی دی آپ کو. تو علم باہر کا تو بہت ہی بڑا ہے. علم اندر کا کیا ہے؟ اب چھوٹی طرف آ جاؤ. یعنی کبھی ہم باہر دیکھ کر بڑے امپریس ہوتے ہیں، اللہ کی خوبصورتی، اللہ کی کریشن اندر بھی ہے. دیر آر 30 بلین نیورونز ان یور برین فار ایگزامپل، اور یہ سب آپس میں بات کرتے ہیں. دیر آر 100 ٹریلین کنیکشنز بٹوین دوز نیورونز. آپ نے فلائٹس کے متعلق دیکھا ہوگا نا، ایک ایئر لائن کا ہب کراچی ہے یا ایک ایئر لائن کا ہب نیو یارک ہے، اس سے وہ جاتے ہیں، کنیکشنز کرتے ہیں. تو دیر آر 100 ٹریلین کنیکشنز ان یور برین، کمیونیکیشنز بٹوین دیز نیورونز. یہ علم اندر کا ہے کہ نیچے. پھر اگر آپ کوانٹم فزکس کی طرف آئیں تو آپ کو مزید تعجب ہوگا کہ الیکٹرانز آپس میں انٹینگل بھی ہوتے ہیں، سپر پوزیشن بھی ہوتے ہیں. اور یہ ایک سائنسی گفتگو ہے، مگر مجھے تعجب یہ ہوا کہ آئنسٹائن بھی ہمت ہار گیا. اس نے کہا یہ الیکٹرانز کے درمیان جو انٹینگلمنٹ ہوتا ہے، دس از اے اسپوکی ایکشن. ہی کوڈ ناٹ ڈسکرائب واٹ از ہیپننگ. اور آج کل بھی لوگ اس کی تلاش میں ہیں کہ کیسے. تو علم اندر بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے، وہاں بھی کائناتیں ہیں. آج کل دنیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، اسٹیفن ہاکنگز اینڈ مینی ادرز ہیو سیڈ دیر آر 10 ڈائمینشنز ہیپننگ ایٹ دا سیم ٹائم in the same space. اور ہم
चौथी डायमेंशन के अफराद हैं, बट देयर आर 10 डायमेंशंस। तो कितनी बड़ी कायनात है। अच्छा, अब उसके अंदर मुसलमान का रोल कहाँ से आता है? मुसलमान बड़ा रेजिस्टेंट रहा है कोई 500-600 साल से इल्म के हवाले से, और मैं मुसलसल इस बात को इनग्रेशिएट अपने मुसलमानों के अंदर फैलाना चाहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस ख़त्म होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस मैं मिसाल देता हूँ कि गुटेनबर्ग प्रेस बना 1300 कुछ में, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। मुसलमानों ने कहा कि ये ख़राबी का बायस होगा, इससे ख़राब इल्म फैलेगा। लिहाजा पहला प्रेस जो किसी मुसलमान ने बनाया वो 1726 में इस्तांबुल में बनाया, पहला प्रेस, 400 साल बाद। फिर यहाँ ज़िक्र हुआ सर सैयद अहमद ख़ान का कि उन्होंने कहा कि पढ़ो, और ना मुसलमान ये कहता था कि अंग्रेज़ी की तालीम और इल्म जो है हिंदू ने अडॉप्ट कर लिया, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी मुसलमान ने नहीं अडॉप्ट किया, और बड़ा टाइम लगा उसको इस्टेब्लिश करने में। लिहाजा वो हमारे हीरो हैं। मुसलमानों का ये रेजिस्टेंस, और जो यहाँ मेडिकल के तालिब इल्म हैं, डिसेक्शन स्टार्टेड इन यूरोप ह्यूमन बॉडी का, एंड द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड वाज इन 1830 और समथिंग इन काहिरा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस वहाँ था। लाउड स्पीकर पर रेजिस्टेंस था। हमने यूट्यूब भी बैन किया, सोशल मीडिया से हम परेशान हैं, और हमारी नज़र में सिर्फ एक चीज़ आती है कि बंद कर दो। घबरा कर जब हम टूल को इस्तेमाल नहीं कर पाते तो रिएक्शन ये होता है कि बंद कर दो, मत देखो, और इस तरह से अपनी कौमों को प्रोटेक्ट कर लो। मगर ज़माना तो बड़ी तेज़ी से चल रहा है, ज़माना आपको पीछे छोड़ जाएगा। और सिर्फ तालीम के अंदर मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 IT ग्रेजुएट्स हर साल बनते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में जिससे आप मुकाबला करना चाहते हैं, वहाँ हर साल 8 लाख ग्रेजुएट्स बनते हैं। तो जो इल्म पहुँचाने के एतबार से जब बेसिक्स ऑफ मुसलमान, द बेसिक्स ऑफ मुसलमान, यानी कुरान के अंदर रब्बे ज़िदनी इल्मा एक दुआ है, कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मुझे इल्म दे। अच्छा, ये दुआ इतनी ज़ख़ीम है और उस दुआ पर हम अमल ना करें। अच्छा, उसकी दुआ का नुज़ूल की कैफियत ये थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आती थी और फ़रिश्ता सूरत अल्लाह की कोई कलाम नाजिल होता था तो वो जल्दी जल्दी याद करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ज़िम्मेदारी मेरी है, तुम सिर्फ इल्म के लिए दुआ करो कि अल्लाह का इल्म तुम तक पहुँचे। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसानों को मैंने सारे नाम बता दिए हैं, नाउन्स बता दिए हैं। तो वो अल्लाह ने रास्ता तो खोल दिया इल्म का, मगर हमें खुदा से दुआ भी करनी चाहिए और इल्म का मुतलाशी। तो मुसलमानों का विरासत होनी थी ना इल्म, मगर ये पिछले 400-500 साल में दूसरों ने उठा लिया। और खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उसूल है दुनिया के मामले में कि वो मुसलमान को प्रेफरेंस तो दे सकता है, मगर उसकी जो मखलूक है वो तो सभी हैं, उसको सबसे मोहब्बत होगी। उसकी मखलूक तो वो ज़र्रे भी हैं जिनको हमने इग्नोर कर दिया, उसकी मखलूक तो पानी भी है जिसको हमने इग्नोर कर दिया और हमने अपने रिस्क पर किया। तो इस वक्त दुनिया और तेज़ी से भाग रही है, मुसलमानों और पाकिस्तानियों और जो मुसलमान नहीं भी हैं और पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ दुनिया तो और तेज़ी से भाग रही है। ये वो ज़माना ब्रिक एंड मॉर्टर एजुकेशन का भी नहीं है। अब तो बादलों के अंदर, क्लाउड्स के अंदर डेटा है। और ये समझ लें ये डेटा जो मैंने आपसे कहा ना कि अंदर का इल्म है और बाहर का इल्म है, इसमें मुसलमान फुक़हा और मुसलमान परेशान। शरीयत ने एक दायरा खींचा कि ये दायरा है बिहेवियर का, कम्युनिकेटिंग बिटवीन योरसेल्व्स, क्योंकि ज़िंदगी मेरी उस रब्त से है जो मेरे घर में लोगों के साथ है, जो आप लोगों के साथ है। तो लिहाजा शरीयत वो दायरा खींचती है। और सूफिया ने तरीक़त के नाम से अल्लाह से ताल्लुक़ अंदर से पैदा करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ ये जो मिक्सचर है इन एंड आउट का, ये इस्लाम के अंदर एक बेहतरीन अंदाज से हमने ये नहीं कहा कि मज़हब को मस्जिदों में बंद कर दो और सेकुलरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारो। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है जिसके अंदर ये सब चीज़ें मिलकर आती हैं। लिहाजा मेरी और आपकी जुस्तजू फिर क्या है कि इल्म देने के लिए यही नहीं कि आप लोग जो यहाँ बैठे आप इलीट बन गए, बहुत छोटी सी इलीट बन गए हैं,
لہٰذا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ نکلو اور روزی کماؤ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ اٹھاؤ۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ میں آپ سے کہوں، یہ زندگی بھر آپ چیزیں سیکھتے رہیں گے، کبھی کسی کی مجبوری، کسی کی پریشانی دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ جو لوگ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، جب تک آپ خود نہیں دیکھیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ تو کبھی اپنے آپ کو آئسولیٹ بھی مت کرنا، اور کم سے کم لیڈران کے لیے، کم سے کم عمال کے لیے، جو ایگزیکٹوز ہیں ان کے لیے تو ہدایت ہے ہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایلیٹ معاشرے میں بن جائیں تو آپ بھی ایک ایگزیکٹو بن گئے کہ جو آپ علم پھیلائیں یا لوگوں کی فکر کریں۔ تو حضرت عمر نے ایک گورنر بنائے شاید ایران میں، اور ان کے پاس یہ اطلاع آئی کہ اس گورنر نے ایک اپنے گھر کے آگے دہلیز بنا لی، اور جو اس سے ملنے جاتا ہے پہلے وہ سوال جواب ہوتا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کسی کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اس سے بات مت کرنا، پہلے وہ دہلیز توڑو اور پھر اس سے کہو کہ اپنا دروازہ کھلا رکھو تاکہ لوگوں سے تمہارا تعلق رہے، اور اگر تم نہیں کر سکتے تو تم واپس آ جاؤ، میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں۔ اچھا، یہ اتنا بڑا آئیڈیل ہے جو میں بھی پورا نہیں کر سکتا۔ سو لیٹ می مینشن دا فیکٹ کہ بہت ساری چیزیں شاید ہم اس انداز سے پوری نہ کر سکیں، مگر کم سے کم کوشش تو میری ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا آپ جب معاشرے میں جائیں، آپ کی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایلیٹ گھرانوں میں، ایلیٹ سوسائٹیز میں ایلیٹ انداز سے نہیں رہیں۔ یہ ویسٹ یور ٹائم، لوگ کہتے ہیں دس از اے ویسٹ یور ٹائم ود دا پور مین، ویسٹ یور ٹائم ود دا کامن مین۔ ان کی مشکلات، اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر، ان کی مشکلات دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو، مجھے بھی اندازہ ہو۔ میں اپنے لیے میں آپ کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، یہ ساری چیزیں یہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ تو عام طور پر کسی گفتگو کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں میں تو کر رہا ہوں، یہ دوسروں کے لیے ہے۔ میں قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیے، اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ کس طرح سے اس آئیڈیل کو پہنچنے کی کوشش کر دو، اللہ اسی کا ثواب دے گا، اور میری زندگی میں خوشیاں اسی سے آئیں گی۔ یہ راستہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آزمائش ہے آخرت کی، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ زندگی کے خوبصورت راستے ہیں، اور آخرت کا بھی ایک انعام ہے آپ کے لیے۔ اچھا، اب میں آ جاؤں تعلیم کے اعتبار سے، میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ ایک تو مجھے خوشی ہے، میں نے پوچھا وائس چانسلر صاحب سے کہ یہاں کتنی خواتین ہیں ایڈمیشنز میں بھی اور گریجویشن میں بھی، تو انہوں نے کہا تقریباً 50% ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو خواتین سے ماشاء اللہ، یہ وہ ملک ہے بڑا عجیب سا جس کے اوپر اللہ کی کرامات ہیں کہ ہم نے لوگوں کو تعلیم نہیں دی پھر بھی ہم ترقی کے راستے پر ہیں، ہم نے خواتین کو گھر میں بند کیا ہوا ہے پھر بھی ہم ترقی کے راستے پہ ہیں۔ کمال ہے۔ تو میں والدین سے اور آپ خواتین سے اور مردوں سے جو گریجویٹ کر رہے ہیں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خواتین کو اکنامک سائیکل میں رہنا چاہیے۔ بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن۔ یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا کہ نہیں ان کا دائرہ کار بڑا محدود کر دیا؟ یقیناً خاندان کو بڑا کرنے میں، فی الحال بچہ پیدا کرنے میں ماں کا بڑا رول ہے، جینیٹیکلی وہ کیفیت موجود ہے، تو لہٰذا وہ رول اس کا بنیادی بنتا ہے، ان کی ریزنگ کا بنتا ہے۔ مگر جو سیکھا ان لڑکیوں نے، اگر صرف یہ خاندان کے اوپر لگا دیں، یقیناً اس کے لیے اکانومک سائنسز کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف بچوں کی تربیت کے لیے تو محدود علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اسپیشل علم آپ نے حاصل کیا، اس ملک میں اتنا مشکل ہے ان ریسورسز کو جمع کرنا، تھینکس ٹو ڈاکٹر طاہر القادری اینڈ دس ایڈمنسٹریشن۔ تو یہ تو بڑے قیمتی ریسورسز ہیں، اینڈ واٹ اے ویسٹ اٹ وڈ بی کہ آپ لوگ اس کو استعمال نہ کریں اپنے اکنامک سائیکل میں۔ تو لہٰذا میں انسسٹ کرنا چاہتا ہوں، قائد اعظم بھی کہتے رہے۔ قائد اعظم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ شاید الہ آباد میں یا کہاں ایک کانفرنس ہوئی، اور وہاں پر طریقہ کار نہیں تھا، عورتیں جاتی نہیں تھیں، تو وہ اپنی نیو وائف، ان کی پیٹی دن وہ کیا مریم کا نام بھی دیا ان کو، ان کے ساتھ گئے، تو وہ قائد اعظم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتر کر وہ پنڈال کی طرف چلی گئیں، کو شامیانہ لگا ہوگا، پنڈال میں چلی گئیں،
ان کو لوگوں نے اندر آنے نہیں دیا. وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ عورت آئے گی کسی جلسے میں. انہیں واپس بھیج دیا. تو اور وہ گئیں اور انہوں نے کہا جے, وہ جناح صاحب کو جے کہہ کر بلاتی نہیں, انہوں نے کہا جے دے آر ناٹ لیٹنگ می ان. تو قائد اعظم نے اپنی جیب میں سے اپنا انویٹیشن نکالا اور ان کو دیا کہ جاؤ, اب تم کو روکنا نہیں چاہیے. تو پھر وہ گئیں. تو اور پھر قائد اعظم فاطمہ جناح کے ساتھ کام. تو ہمارے لیڈران نے تو یہ دکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ وہ بزنس وومن, یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ ہم عورتوں سے کہتے ہیں کہ نہیں. مگر ہمارا حکومت کا ایک فرض ہے کہ آپ کو ہیراسمنٹ فری ماحول دیا جائے. بہت سارے لوگ تعلیم سے گریز کرتے ہیں, بچیوں کو اسکولوں میں نہیں بھیجتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے. اچھا, یہ اس چیز کو فلفل کرنا بے انتہا ضروری ہے. وہ سرکار کا کام ہے, معاشرے کا کام ہے. معاشرہ جناب آج کل ایک ہی چیز کا عادی ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے, بجائے اس کے کہ خود روکے, وہ اپنا ٹیلی فون نکال کر اسی فوٹوگرافی کرتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہو گئی کہ یعنی کوئی برائی ہو رہی ہے, اس کی ریکارڈنگ تو کر رہے ہیں مگر روکنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیراسمنٹ فری ایٹماسفیئر اور عورتوں کا پروفیشنل سائیکل میں رہنا بے انتہا ضروری ہے. اس ملک کے پاس ریسورسز ویسے ہی کم ہیں. بہت ساری عورتیں میڈیسن میں ڈاکٹر بن جاتی ہیں, پھر کبھی پریکٹس نہیں کرتی. 80% ایڈمیشنز ان میڈیکل اسکول سنس دا سپریم کورٹ پاس دیٹ لا کہ سب کو برابری کا ایڈمیشن ملے گا, دیر از نو جینڈر ڈسپیرٹی ان ایڈمیشنز. یہ 80s میں ہوا. 80% لڑکیاں داخلہ ہوتا ہے میرٹ کے اعتبار سے. ان 80% میں سے 50% تو کام ہی نہیں کرتی. پھر تو کتنا میرے ملک کا پیسہ ویسے ہی غریب ملک ہے, جمع کرتا ہے کچھ. اور پھر ہم نے ایک تو وہ کیا, دوسرے یہ کہ پڑھ لکھ کر سب باہر چلے گئے. وہ ایک اور تربیت بھی دی ہم نے, اچھی تربیت اچھا علم دے کر باہر بھیجیا کہ جاؤ بچہ تم باہر کے لوگوں کی خدمت کرو. تو جب باہر کے لوگوں کی خدمت ہوگی تو پاکستان کا جو کیفیت ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں. اچھا, ہمارا یوتھ بلج ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یوتھ بلج کے اندر تعلیم 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکول کے باہر ہیں, ان کے اوپر کون توجہ دے گا؟ تو دیکھیں یہ جو یونیورسٹی ہے منہاج یونیورسٹی, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بنائی گئی. سرکار بھی اپنی کوشش کر رہی ہے مگر کسر ہے کہ 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں. میں نے اور اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشن کو میں سمجھتا ہوں میں اہمیت دیتا ہوں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جتنا میں ان سے واقف ہوں, جتنی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ بھی اس بات کو اہمیت دیتے ہیں. اور یہ ویژن ہونا چاہیے مگر اسٹیٹ کا ابھی تک نہیں ہے. اور وہ ویژن یہ ہے کہ جب اتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو میں نے علماء کو اور منسٹری آف ایجوکیشن کو اکٹھا بٹھانا شروع کیا جب سے مجھے صدارت کی ذمہ داری ملی. اور علماء نے یہ کہا کہ جی آپ ہمارا دیکھو نا, برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے ضروری ہے وہ شاید. انہوں نے کہا جی فجر سے لے کر ظہر تک ہماری مسجدیں خالی ہیں, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے اس کو استعمال کریں, یا تعلیم کے لیے اس کو استعمال کریں. وائی ناٹ؟ مسجد کا تو ہمیشہ یہ رول رہا ہے, مسجد سینٹر رہا اسلامی معاشرے کا. یعنی وہاں نکاح بھی ہوتے تھے, وہاں لوگ بیٹھ کر گفتگو بھی کرتے تھے, وہاں ہر سارے معاشرے کے مسائل بھی وہیں پر ڈسکس ہوتے تھے. اب وہ صرف ایک پریئر کی یعنی عبادت کی جگہ رہ گئی, جو بڑی اچھی بات ہے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں اس کے علاوہ اعتراض کیا بلکہ خوشی ہے, مگر اس کے علاوہ بھی یہ کام بھی ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم کے لیے کھلے. مجبوراً پھر کیا کرتے ہیں ہم ان کو سکلز دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسک مزدوری سے بہتر ہے کہ کوئی سکل مل جائے, ڈرائیوری کر لے, کارپینٹری کر لے, پلمبنگ کر لے, الیکٹریشین بن جائے, وہ سکل دیتے ہیں. اچھا, پھر اس سے ہائر لیول پر آئی ٹی سکلز دیتے ہیں. اور آئی ٹی سکلز کی مانگ اس وقت دنیا میں اتنی ہے جتنے لوگ نہیں ہیں, مانگ اتنی ہے. ان اونلی سائبر سیکیورٹی شاید 8 کروڑ یا 80 کروڑ لوگ چاہیے. اٹس اے ہیوج فگر, لوگ نہیں ہے ہی نہیں. پاکستان کی طرف دنیا دیکھتی ہے کہ یہاں سے ملیں گے, یہاں یوتھ بل جائے, اور ہم اپنے خرامہ چل رہے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے اپنے معاملات کو کنٹینرائز کر دیا ہے. کنٹینر دنیا میں ایجاد ہوئے ٹرانسپورٹ آف گڈس کے لیے. ہم نے یہاں ایک نیا اس کا کریڈٹ, ایک نیا استعمال لوگوں کو بتا رہے ہیں دنیا کو کہ یہ بھی طریقہ ہے استعمال کرنے کا. تو یہ بھی سائنسی ترقی تو ہے ضرور. اچھا جی, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اختصار کر لوں اب تھوڑا, ورنہ میرے پاس باتیں آپ سے کرنے کو بہت ہیں.
کچھ آپ کی اسٹرینتھس ہیں، کچھ ہماری آپ کی نہیں، میں تو کہا نا کہ میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، کچھ ہماری اسٹرینتھس ہیں، کچھ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک بڑی، آج کل کے معاشرے کے اندر ایک بڑی کمزوری ہے غیبت، اور میں اس کو اتنی اہمیت دیتا ہوں کہ میں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں بھی یہ بات کی۔ غیبت وہ ہر کیفیت ہے کہ انکنفرمڈ میں اور آپ واٹس ایپ ادھر سے ادھر بھیجتے رہتے ہیں۔ ہمارا سارے وقت کا کام یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ چیزیں پھیلائیں۔ یہ کام ہو گیا کہ میری اور کسی کی نجی گفتگو ہو، وہ گفتگو لوگوں کو پھیلا دی جائے، یہ آؤٹ آف کانٹیکس، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر ایک بات بھی لگا دی کہ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا خون وہ گوشت کھائے۔ اتنی بڑی ممانعت ہے اور ہم اس کو بھول گئے۔ یہ غیبت ہے کیا؟ غیبت آؤٹ آف کانٹیکس کمیونیکیشن ہے۔ ایک تو جھوٹ کی بھی ہو سکتی ہے اور آؤٹ آف کانٹیکس کمیونیکیشن۔ اس نے کیا کہا، کس انداز سے کہا، وہ سب بھول بھال کر آپ نے وہ الفاظ کسی اور کو بھیج دیے۔ اور میں مثال دی، اسمبلی میں دی، تو لہٰذا بچوں اور بڑوں یہ میں اتنی اہمیت دیتا ہوں۔ میں نے اسمبلی میں مثال دی کہ کوئی واقعہ میں نے دیکھا جس میں کوئی لڑکی بھی انوالو تھی، اس کا ذکر میں نے اپنے دوستوں میں کیسے کیا ہوگا؟ ایک کیجول گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس کا ذکر میں نے اپنی ماں سے کیسے کیا ہوگا؟ وہ ایک محتاط گفتگو ہوگی۔ مگر جو میرے دوستوں کی گفتگو میری ماں کو پہنچا دی جائے، بندہ تو ایک ہی ہے، میں ہی ہوں، مگر وہ میری ماں کو پہنچا دی جائے تو میری ماں مرحومہ تو خفا ہوتی کہ یہ تو میرا بچہ ہی نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں۔ دس از غیبت، اور اتنی عام ہے اس وقت پاکستان میں۔ تو دیکھو، اس کے لیے ہمیں کوئی باہر کی مدد نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ایڈ نہیں چاہیے۔ یہ جو اخلاقی امپروومنٹ ہیں یہ قوموں میں اندر سے ہوتے ہیں، اینڈ فری آف کاسٹ امپروومنٹ ہے، اگر آپ اور ہم اس میں ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ دوسری ہے فاسق کی خبر، اور اس کی قرآن کی آیت میں نے اسمبلی میں وہ بھی پڑھی۔ اب فاسق کی خبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں قومیں آپس میں لڑ پڑیں اور بعد میں پچھتاؤ۔ عراق کی جنگ جو ہے وہ فاسق کی خبر تھی، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، قومیں لڑ گئیں اور تباہی پھیل گئی، اور فاسق کی خبر کے لیے، اور وہ بھی ایک غیبت سے نہیں، ایک مس کمیونیکیشن سے شروع ہوا۔ تو لہٰذا جو حضرت موسیٰ کی دعا ہے وہ کتنی اہم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایک لوگوں کو بھیجا ٹیکس جمع کرنے کے لیے، اور پتہ چلا واپس آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمیں مار دیا جائے گا جان سے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاسق کی خبر آئے تو کنفرم کر لو۔ ہمارے ہاں اس بات کو بھی ہم کنفرم نہیں کرتے، لوگوں کی آڈیوز ادھر ادھر پھر رہی ہیں۔ جو چیزیں حضرت عمر نے، ایک بڑا اچھا واقعہ ان کا ہے کہ ایک صحابی کے ساتھ وہ رات کو چہل قدمی کر رہے تھے یا دیکھ رہے تھے کہ حالات کیا ہیں، تو کسی گھر میں سے آوازیں آئیں، تو انہوں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی گناہ کبیرہ یعنی شراب نوشی کی کیفیت تھی۔ تو جب وہ واپس نکلے تو ان صحابی نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا جی اب تو اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے تو خوف آ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کس بات کا خوف؟ اس بات کا خوف کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کسی کی پرائیویسی کو انکروچ کیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، خلیفہ مسلمانوں کا لیئنگ ڈاؤن دا رولز آف لا آف بیہیویئر جو مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے حضرت عمر کی کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ 2 چادریں آپ نے جو پہنی ہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ آئی ول پروو کہ یہ آپ کو غلط ملی، اس نے کہا آپ بتائیے، یہ جو آپ جس قانون کو آپ نے لپیٹ کر چلا دیا وہ یہی تو تھا کہ پروف کرو کہ کہاں سے آئی، تم بتاؤ تمہارے پاس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کے آئیڈیلز ہیں ان کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو دنیا کے اندر اس وقت دنیا کی مانگ کیا ہے؟ دنیا کی مانگ جنگ و جدل، ظلم و زیادتی، رنگ کی بنیاد پر فیصلے۔ ہمارے یہ اتنی طاقتور قوم ہے کہ 40 سال تک 40 لاکھ افغان ریفیوجیز کو پناہ دی، وہاں 30-40 کو لینے سے گھبراتے ہیں جب تک رنگ اور آنکھوں کا رنگ اور کھال کا رنگ وہ نہ ہو جو ان کا جیسا ہے۔ تو دنیا کو تو ضرورت ہے آپ کے آئیڈیلز کی، مگر آپ اور چیزوں میں مصروف۔ دنیا میں مانگ یہی ہے، مگر اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے قوم جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے۔ قوم کے چند لیڈر کافی نہیں ہوتے کہ دنیا میں کہیں اچھائی کی بات کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کو 3 چیزوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔
ایک تو علم کو آپ وہ ڈیٹا سمجھیں جو آج کل آتا ہے، صرف وہ ڈیٹا، یہ آپ کی عقل ہے جو اس کو اینالائز کرتی ہے کہ کیا اہم ہے، کیا پرائرٹائز کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور اللہ آپ کو حکمت پھر دے۔ تیسری چیز کہ اس سے پھر وزڈم جس کو کہتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں، ایک چیز۔ دوسری چیز، آج کل کی دنیا کے اعتبار سے میں رومی سے آج کل پڑھ بھی رہا ہوں، متاثر بھی رہا ہوں، ہمیشہ رومی کی 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اس پر میں اختتام کروں گا۔ رومی نے 7 مدارج اپنے نبی کی محبت کے اندر اور محبت کے حوالے سے گنوائے۔ ایک یہ کہ اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے دل کا آئینہ صاف کرو تاکہ تم اپنے آپ کو بھی پہچانو اور دوسرے بھی تمہیں اس طرح سے دیکھ سکیں۔ پہلی بات، اپنے آپ سے محبت شروع کرو۔ دوسری بات، اپنے گھر والوں سے محبت کرو، اپنے خاندان سے محبت کرو تاکہ تم ان کی تربیت کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ اٹھاؤ، محبت پھیلاؤ۔ تیسری بات یہ ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ چوتھی بات یہ کہ اپنی قوم سے محبت کرو، مگر یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے نفرت کرو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ پھر انسانیت سے نفرت کرو۔ اگر انسانیت سے محبت کرو، اگر انسانیت سے محبت نہیں تو جو یوکرین میں ہو رہا ہے، جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں کہ انسان ظلم و ستم، تاریخ کے کروڑوں لوگوں کو مار دیا پچھلی صدی کے اندر۔ تو انسانیت سے محبت کرو۔ مگر یہاں رومی نہیں رکتا۔ امیجن کریں کتنا اچھا پیغام ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ہر کریشن سے محبت کرو، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو۔ تو آج کل جو گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ کی بات کی رومی نے، اس انداز سے کی کہ بادلوں سے، پانی سے، مٹی سے، ہر چیز سے محبت کرو۔ اور جب انسان نے اس چیز کو نگلیکٹ کرنا شروع کیا تو آپ دیکھیے کہ اس نے اپنی دنیا کو پریشان کر دیا۔ پھر چھٹی چیز جو سب سے بڑی، اس نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو جن کی محبت میں اللہ نے کائنات بنائی۔ اور ساتواں پھر وہی راستہ ہے، یہ سارے راستے اللہ کی محبت کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ تو رومی کے یہ 7 مدارج میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کے لیے بہترین پیغام ہے۔ اور آخری بات رومی کی آج کل کے اس پاکستانی معاشرے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 4 چیزیں اس نے بتائیں کہ جس کے ذریعے کہ اس نے کہا کہ فراخ دلی میں دریا کی طرح ہو جاؤ، کہ جو علم کی فراخ دلی آپ دکھائیں گے، علم اپنی روزی سے فراخ دلی دکھائیں گے، اس میں دریا کی طرح ہو جاؤ کہ جہاں سے دریا گزرتا ہے سراب کرتا ہے، وہ رنگ نسل نہیں دیکھتا، وہ انسان اور جانور بھی نہیں دیکھتا، وہ جانوروں کے لیے بھی سیراب کرتا ہے۔ تو فراخ دلی میں دریا کی طرح ہو جاؤ، اور ٹالرنس میں سمندر کی طرح ہو جاؤ کہ جیسے قطرہ سمندر میں جاتا ہے سب کے ساتھ مل جاتا ہے، کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو ٹالرنس میں جو مسلمانوں کے ہاں ایک بہت اہم چیز ہے، غصہ اور فرسٹریشن کے اندر جو کیفیت ہے، اس میں رومی کہتا ہے کہ موت کا سکوت اختیار کرو، ڈونٹ ریئیکٹ۔ آج کل نئے انداز سے تو سب چیزیں لوگ اپنا لیتے ہیں کہ جی 1 سے 10 تک گنتی گنو۔ رومی کیا خوب کہتا ہے کہ موت کا سکوت اختیار کرو۔ اور عیبوں کے حوالے سے جو میں نے آپ سے گفتگو کی واٹس ایپ اور یہ سب چیزوں میں، عیبوں کے سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی کی طرح ہو جاؤ، عیب چھپاؤ دوسروں کے، اور اللہ تعالیٰ بھی بڑا اجر دیتا ہے جو لوگ معاف کرتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ان کو کوئی بات کہتا تھا تو وہ منہ پھیر بھی لیتے تھے تاکہ عیب چھپ جائے۔ اور ہم کیسے انسان ہیں کہ ایک دوسروں کے عیب کھولنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ تو قرآن کی آخری 2 صورتیں ہیں جس میں حسد سے بچنے کے لیے ہے، رات کی تاریکی کے خرابی سے بچنے کی دعا ہے، اور جس کے اندر جو دلوں میں ولولے وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بچنے کی دعا ہے۔ تو اتنا مکمل مذہب، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، منہاج یونیورسٹی کو، اس کے فاؤنڈرز کو، کہ یہی ان کی بھی جستجو ہے کہ دنیا کو جس مکمل انسان کی تلاش ہے، مکمل انسان ہم بنا نہیں سکتے، نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں، مگر اس کی جستجو اور اس کی تلاش رہے گی۔ تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ Thank you very much, dear President of Pakistan.